अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की रिहाइशगाह पर। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उनसे, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से और साथ ही मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अपने कश्मीरी भाइयों के लाइफस्टाइल के बारे में। नाज़रीन, हमारे साथ सरदार अतीक अहमद खान तशरीफ़ रखते हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर इनवाइट किया है। यहाँ पर आकर आपकी फैमिली पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। वेलकम जी, बहुत वेलकम। अच्छा सरदार साहब, पहली बात जो हम करेंगे वो ये है कि जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है, ये मंसूब है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये नारा था और ये आपका नारा था। तो ये कब ये नारा लगा पहली दफ़ा और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क्याम कब अमल में आया, ये सारी ज़रा हमें थोड़ी सी इस हवाले से हिस्ट्री बताइएगा। देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इख्तिसार से ये है कि 1932 में 15, 16, 17 अक्टूबर को श्रीनगर में 1932 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में आया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसके पहले सदर थे और उसके बाद फिर 2-3 इलेक्शन हुए स्टेट के अंदर। पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले 1946 में 19 जुलाई 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर की सारी नशस्तें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी। कायद-ए-आज़म 44 में तशरीफ़ ले गए, मार्च से लेकर मई तक वहाँ रहे, 4 महीने हमारे मेहमान रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिले और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग बनाएंगे। लेकिन ये वाहिद रियासत जम्मू और कश्मीर 565 रियासतों में ये हैदराबाद, जूनागढ़, कल्लात और कश्मीर, ये 3 बड़ी रियासतें थी। तो कायद-ए-आज़म ने फ़ैसला किया कि इस रियासत के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मेरी जमात है, ये वाहिद रियासत है। बाकी उन्होंने कहा कि सारे हिंदुस्तान में हम जहाँ हो सका जमात बनाएंगे। तो 44 में वो तशरीफ़ ले गए। 46 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने स्वीप किया असम्बली के अंदर और पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के घर में श्रीनगर में करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की। वो करारदाद ये थी कि मुजवज़ा पाकिस्तान, ज़रा गौर कीजिए आप, कि बनने वाला पाकिस्तान, प्रपोज पाकिस्तान, उसके साथ अपनी तकदीर को वाबस्ता करते हैं। तो गोया कि हम पाकिस्तान के लोगों से कम से कम 3 हफ्ते पहले के पाकिस्तानी हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसलिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक जमात ही नहीं थी, सवाद आज़म थी, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, और वाहिद सियासी प्लेटफार्म होने की वजह से इसे सवाद आज़म कहा गया और इसे फैसला किया कि अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे चलें, उसी करारदाद के स्पिरिट को लेके तो 23 साल की उम्र में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी, जिसका सबसे पहले जिक्र अमेरिका की साबिक़ वज़ीर ख़ारजा एल ब्राइट के वालिद जोसेफ कार्मल ने अपनी किताब में किया है कि तहरीक आज़ादी का आगाज़। जोसेफ कार्मल की किताब का नाम है डेंजर इन कश्मीर। तो डेंजर इन कश्मीर में उन्होंने लिखा है कि इस तहरीक आज़ादी कश्मीर का असली तहरीक का आगाज़ 23 साल ज़िम्मेदार नौजवान सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने नीला पट से किया। ये GHQ के हिस्ट्री के रिकॉर्ड में भी यही है और इंटरनेशनल हिस्टोरियंस भी यही कहते हैं। ये तहरीक वहाँ से चलती रही, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में पहुँची और वहाँ कर्नल मिर्ज़ा हसन खान ने और इन लोगों ने इसको संभाला। तो ये 18 माह तहरीक चली, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर और मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके आज़ाद हुए और हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया, सीज़ फायर हुआ, फिर लंबा सफ़र है। फिर आगे चलकर 70s में जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो उस वक्त तरह तरह के नारे वजूद में आए। बांग्लादेश, सिंधु देश, कश्मीर में कौशर देश, ग्रेटर बलूचिस्तान, अजीम तर पंजाब, पख्तूनिस्तान, ये नारे वजूद में आए पाकिस्तान को तक़सीम करने के लिए हिंदू ज़बान में और उसी बांग्लादेश की तर्ज पे। उस वक्त सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब वो आज़ाद कश्मीर में सदर थे और सदर थे सदारती निज़ाम हुकूमत के तहत। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और आज़ाद कश्मीर में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान कई लाख की लीड से जीते। तो जब वो जीते तो उन्होंने एक डायरेक्शन का तयन किया। एक मैंने 19 जुलाई का जिक्र किया है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम ने अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया। एक फिर आके देखिए कि तहरीक चली और उसका मकसद भी ऐलान नीला पट का पाकिस्तान के साथ वो था। कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा था, आप गौर कीजिए आप। तो उसी बात के जवाब में जब तोड़ फोड़ का ये अमल हिंदुस्तान ने शुरू किया, मुक्ति बानी बनवाई, हिंदुस्तानी फ़ौज भेजी कश्मीर के अंदर, जिसका भी मोदी ने जिक्र किया है, तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के मुँह से अल्लाह ताला ने इलामी अल्फाज निकलवाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये सरदार मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान का दिया हुआ नारा है जो आज कश्मीर से कराची तक
ہر شخص کی زبان پر ہے. تو یہ نعرہ اس طرح یہ لگتا رہا, چلتا رہا, اور بعد میں پھر مختلف, اور پھر جب وہ صدر بن گئے تو اسمبلی میں ہماری اقلیت تھی, لیکن نظام چونکہ صدارتی تھا تو پھر آزاد کشمیر میں آئین میں اس کو تحفظ مہیا کیا گیا, اور نظریہ علاقے پاکستان جسے آپ کہتے ہیں اس کا آزاد کشمیر میں باقاعدہ ملازمت کے دوران, سروس کے دوران, انتخابات کے دوران حلف لیا جاتا ہے کہ آپ پہلے پاکستان کے ساتھ وابستگی کے پابند ہیں. تو یہ سارا کام آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا ہے, اس وقت سے لے کے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اس وقت تک. اچھا, اس میں ایک چیز جو بینگ اے جرنلسٹ مجھے سمجھ وہ آئی, وہ میرے لیے نہیں زیادہ تھی, وہ کہ غازی ملت جو تھے وہ بھی اس مسلم کانفرنس میں تھے. غازی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ جو تھے وہ ہمارے پہلے صدر تھے, اور قائد ملت چودھری غلام عباس دوسرے صدر تھے. غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کشمیر اسمبلی کے ممبر تھے اور سری نگر میں رہائش پذیر تھے, اور وہاں پہ ان کا ایک یہ جو واٹر بوٹ ہاؤسز ہیں وہ اس میں ان کا گھر تھا. تو ان کا مکان جو ہے وہ خود تشریف لے آئے تھے, خود موجود نہیں تھے. چودھری حمید اللہ خان نے صدارت کی تھی, قائم صدر تھے مسلم کانفرنس کے چودھری حمید اللہ خان, اور چودھری غلام عباس جموں جیل میں تھے. تو اس وقت یہ قرارداد منظور ہوئی, 2 دن بحث ہوتی رہی 18 اور 19 کو. تو 19 کو متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ جموں و کشمیر کو اپنی سیاسی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. اچھا سر, جو آپ کی پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان بہت ہی منفرد سا ہے, گھوڑا, تو یہ اس کی ہسٹری بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے یہ تو محض اتفاق ہے. یہ کوئی ہماری قسمت اچھی تھی کہ جب 1970 میں انتخابی نشان الاٹ ہونے لگے تو الیکشن کمیشن نے سب کو پوچھا, تو انہوں نے سب سے باری باری پوچھا, سردار ابراہیم خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے چھتری پسند کی کہ آج خورشید صاحب مرحوم زندہ تھے, قائد اعظم کے سیکرٹری تھے, بڑے قداور شخص تھے. انہوں نے کہا انہوں نے لالٹین, انہیں فاطمہ جنہ کا نشان, کسی نے ایوب خان کا پھول تھا وہ سلسلہ کیا. چونکہ ہمیں یحییٰ خان کا خدا بھلا کرے فوجی حکمران کا کہ اس نے آزاد کشمیر کو پہلی بار جو ہے وہ ووٹ کا حق دیا, وہ 1970 میں ملا, اور وہ صدارتی نظام کے تحت تھا, پاکستان میں بھی, مغربی مشرقی پاکستان میں بھی, اور آزاد کشمیر میں بھی اس کے تحت. تو وہ یہ جو سب نشان لیتے گئے تو مجاہد اول کو الیکشن کمشنر وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے, انہیں پوچھتے رہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ باقی لوگوں کو چوائس کرنے دیں. تو سب سے آخر میں اتفاق کی بات ہے کہ پھر گھوڑا موجود تھا اور مجاہد اول نے لیا, اور یہ خدا کا کرم ہے کہ اس گھوڑے کو مذہب سے ایک نسبت ہے, اس گھوڑے کو بدر سے ایک نسبت ہے, اس گھوڑے کو واقع کربلا سے ایک نسبت ہے, اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت اس گھوڑے کو ایک نسبت ہے. اللہ نے گھوڑے کے سموں کی قسمیں کھائی ہیں. تو یہ نشان کوئی کسی ڈیزائن سے نہیں ہے, بلکہ مجاہد اول نے انکساری کا اظہار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جی پہلے آپ کر لیں. تو اتفاق سے کسی کی نظر نہیں پڑی یا کسی نے سمجھا نہیں, لیکن یہ بہت منفرد قسم کا نشان ہمارا انتخابی نشان گھوڑا آ گیا. یہ آپ کو لگے ہوئے سجے ہوئے دکھائی دیں گے. گھر میں آپ کیا ہے تو دیکھا ہم نے. اچھا سردار صاحب, جو مسلم کانفرنس کی سیاست ہے یا مسلم کانفرنس کا ایک جس سے آپ نے کہا بتایا, ابھی اس کی پوری ہسٹری بتائی, تو مسلم کانفرنس جو ہے وہ کشمیر بیس ایک جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, لیکن وہاں پہ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو کشمیر بیس سیاست نہیں کر رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر سے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مطلب, اور جو وہاں کی مقامی پالیٹکس میں, اس میں کیا یہ ایک عجیب سا وہ نہیں ہے کہ وہاں کی اگر مقامی پارٹیز ہوں تو وہ زیادہ اچھا رول ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا عمدہ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے, بڑا قیمتی سوال ہے, بڑا مقصد سوال ہے. میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی کہ قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ سارے متحدہ ہندوستان میں 565 ریاستوں میں ہم مسلم لیگ کو بنائیں گے, صرف اور صرف کشمیر میں مسلم کانفرنس کو نہیں بنائیں گے. تو ان کی آنکھیں دوربین تھیں, دور تک دیکھتے تھے کہ کشمیریوں کو متحد رکھنا ضروری ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریاست سے باہر کی انتخابی سیاست اور جماعتی سیاست جہاں نہیں آئے گی. مطلب یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر تمام جماعتوں کی تائید و حمایت کا تقاضا کرتا ہے. آپ کسی جماعت میں ہوں, آپ کسی جماعت میں ہوں, لیکن میں مسئلہ کشمیر کے ساتھ وابستہ ہوں, تو یہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سب میری حمایت کریں, یعنی جماعتی بنیادوں پر نہیں, پاکستان کے قومی مفادات کی بنیاد پر. قائد اعظم نے اشارہ کہا, آج جب پانی بند ہوتا ہے, آج جب راستے تجارت کے راستوں کی بات ہوتی ہے, آج جب بادشاہ ڈیم کی بات ہوتی ہے, آج جب سلک روٹ کی بات ہوتی ہے, آج جب لداخ میں چائنا اور انڈیا آمنے سامنے ہوتے ہیں, تو آج لوگوں کو قائد اعظم کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرک ہے. تو یہ جو باہر سے سیاسی جماعتیں ہیں, یہ شملہ معاہدہ کے بعد جانا شروع ہوئی ہے. بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ کیا, اس کے بعد مسلم کانفرنس کو توڑا اور پیپلز پارٹی بنائی. قائد اعظم یہ چاہتے تھے
کہ ہماری ریاست کی سیاست کو اکٹھا رکھا جائے، باہر جو اگر کشمیریوں کی مدد کی جائے اور کشمیریوں کو متحد رکھا جائے تاکہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں خطرات کا مقابلہ کر سکے. لیکن پیپلز پارٹی بن گئی. پھر سید ابو اللہ مودودی نے 8-9 سال تک انکار کیا کہ جماعت اسلامی نہیں بنانی، لیکن جب وہ امارت سے ہٹے تو وہاں جماعت اسلامی بنا دی گئی، پھر نون لیگ بنا دی گئی، پھر ابھی پی ٹی اے بننے جا رہی ہے، بن رہی ہے نہیں بن رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ لوگوں کو تقسیم کر دیا. اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اہل پاکستان اور پاکستان کی حکومتیں مسئلہ کشمیر کو ایک وقت تک پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتی تھی. اب جب جماعتیں بن گئی تو وہ اپنی جماعت کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، نون لیگ کیا کہتی ہے، تحریک انصاف کیا کہتی ہے، جماعت اسلامی کیا کہتی ہے. اور مسئلہ کشمیر، مثلا 5 آدمی تھے تو ہم سب کے سب تحریک کے ساتھ تھے. لیکن اب جہاں جو جماعتیں ہیں ان پر کوئی عالمی دباؤ پڑ سکتا ہے، شملہ معاہدہ کا دباؤ پڑ سکتا ہے، تاشقند کا دباؤ پڑ سکتا ہے، لاہور ڈکلریشن کا دباؤ پڑ سکتا ہے، کوئی اور عالمی بات ہو سکتی ہے. تو جب جماعت کا لیڈر یہاں بیٹھا ہو، اس کا ایک شاخ کا صدر وہاں پہ کشمیریوں کی کیا نمائندگی کرے گا؟ یعنی جس طرح اے پی پی کا نمائندہ جو مظفرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، جیو کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، حبیب بینک کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا میرا بھائی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، کشمیری ہو سکتا ہے، مادر پدر 7 پشتوں سے، لیکن وہ کشمیر کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اے پی پی کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کی وجہ سے وہاں پہ یہ بات جو آپ نے پوچھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کا عالمی موقف کمزور ہوا ہے. اس میں ایک بات تھوڑی تنگ ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ فیل ہوا جو ساری گفتگو سے کہ اس میں باقی مولانا مودودی والی جماعت کا بھی، اور خاص طور پہ جو اصل ایشو ہے وہ مسلم لیگ کا، کہ جب قائد اعظم نے کہہ دیا تھا تو پھر مسلم لیگ نون کا جو وہاں پہ بننا ہے، اس سے زیادہ ایک قسم کی قائد اعظم کے الفاظ کی نفی ہوئی. دیکھیے نا، قائد اعظم نے کشمیر میں کھڑے ہو کر پتھر مسجد میں مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کو ایڈریس کرتے ہوئے، اس وقت آبادی تھوڑی تھی، مخلوق خدا تھی، تو چوری غلام عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ غلام عباس، متحدہ ہندوستان کے سارے مسلمان آپ کی پشت پر ہیں، سارے ہندوستان میں جہاں ممکن ہوگا مسلم لیگ کو بنائیں گے، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں میری، مسلم لیگ کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی کشمیر پر نمائندہ جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس. اچھا سردار صاحب، ایک اور بات کروں گا، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوئی اور 2-3 باتیں کریں گے. بات یہ کہ جب نیلا بٹ میں مجاہد اول نے گولی چلائی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تمام اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھا ہوگا کہ جہاد کے ذریعے ہی کشمیر آزاد ہوگا. اب ہم آ گئے ہیں سیاسی اس کے حل کی طرف، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو اب صورتحال ہوگی ہے، اب یہ سیاسی سے دوبارہ مجاہد اول کی جو وہ روایت ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جہاد کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجاہد اول نے پہلے باقاعدہ کہ اجتماع کیا مختصر سا، مہاراجا ہری سنگھ کی فوج کی اور پولیس کی گھوڑا سوار پولیس کھڑی تھی، انہوں نے ایک نیلا بٹ پڑھا، اس سے ایرانی نیلا بٹ ہم کہتے ہیں، اس میں مطالبہ کیا، کیونکہ مسلم کانفرنس نے جو قرارداد علاقے پاکستان کی تھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق تھا کہ جس کی آبادی زیادہ ہوگی مسلمانوں کی وہ پاکستان کے ساتھ جائے گا، جس کی جغرافیائی قربت زیادہ ہوگی وہ وہاں جائے گا، ہندو ممالک ہندوستان کے ساتھ اور ریاستیں اور مسلمان ریاستیں پاکستان کے ساتھ. تو یہ اس اصول کی بنیاد پر جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا 3 جون کا پلان تھا، اس کے تحت مسلم کانفرنس سے قرارداد کی جو پاکستان اور ہندوستان کے بننے کا باعث بنی. مسلم کانفرنس سے قرارداد کی جو اقوام متحدہ نے بعد میں قراردادیں کی، آج بھی کشمیر کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ آپ یا ہندوستان کے ساتھ جا سکتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو یہ جو مجاہد اول نے راستہ اختیار کیا، اس وقت چونکہ سازشیں شروع ہو چکی تھی، مہاتما گاندھی کو سارا ہندوستان جا کے ملتا تھا، لیکن یہ پہلی بار ایسا تھا کہ مہاتما گاندھی راولپنڈی سے چلے، مری سے مظفرآباد گئے، وہاں سے سری نگر گئے اور وہاں جا کے مہاراجا کو ملے. اسی طرح اس کے کانگریس کے صدر جو تھے وہ کشمیر آ کر مہاراجا کو ملے، اور اس لیے کہ 87% آبادی مسلمانوں کی تھی، اور تمام کے تمام راستے جموں و کشمیر کے پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. کوئی کسی قسم کا ایک راستہ بھی جو پٹھان کوٹ سے بعد میں بنایا گیا مصنوعی طور پر، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہندوستان سے نہیں ملتا. کوئی کلچر، تجارت، ٹریڈ، پانی کا ایک قطرہ جو پہاڑوں کی چوٹی پر گرتا ہے وہ پنجاب اور سندھ کو آگے سیراب کرتا ہے. اور یہ جو پہاڑوں کی ساخت ہے، راستوں کا تجارت ہے، ٹورزم ہے، یہ سب پاکستان کی طرف ہے. تو اس فطری تقاضے کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو مجاہد اول نے پہلے مطالبہ کیا کہ مہاراجا یہ قبول کرے، پاکستان کے ساتھ علاقہ کرے، اگر نہ کرے تو پھر ہم اعلان جہاد کرتے ہیں. اب وہ 18 ماہ جہاد رہا. اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے گئے، بعد میں مذاکرات بھی ہوئے، سیاست بھی بیچ میں آئی. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ہندوستان کی جو فوج کشی ہے، جو 10-12 لاکھ فوجی ہیں، اور ابھی پچھلے ہفتے سے اس نے 33,000 RSS کے تربیت یافتہ دہشت گرد اور بھیج دیے ہیں جو فوجی کیمپوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ جو حالات اس بات کا تقاضا، انہوں نے خود بخود کشمیر کے اندر ایک عسکری مزاحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ منصوبے سے کریں، ٹریننگ کر کے کریں، لیکن وہ علامہ نے کہا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہیرا بندی. تو فطرت خود بخود ہندوستان کے ہاتھوں کشمیر کے اندر مزاحمت کا جذبہ پیدا کر رہی ہے. تو آج ہمیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہندوستان کی طرف سے جنگ مسلط ہوتی ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اب چین کے ہاتھوں مار پڑ رہی ہے، شب روز مار پڑ رہی ہے، چپے چپے پر مار پڑ رہی ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھوٹان اور آسام اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں کھڑی ہو گئی ہیں ہندوستان کے مقابلے میں. مسلم کانفرنس کا جو آپ نے بات بتائی، جس طرح کی یہ آپ حکمران رہے، سردار قیوم صاحب رہے، پریزیڈنٹ بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، آپ بھی 2 دفعہ وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے، تو اس دفعہ مسلم کانفرنس کو اس طرح سے سیاسی طور پہ وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اس کی آپ کیا ریزن سمجھتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا 2016 کا، یہ تاریخ کا بدترین دھاندلی والا الیکشن ہے. ایک 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کروایا تھا، اور وہ اس وقت تک کا بدترین الیکشن سمجھا جاتا تھا. لیکن ابھی جو الیکشن ہوا ہے، جو میاں نواز شریف صاحب نے کروایا، نولی نے کروایا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ تاریخ کا بدترین دھاندلی والا الیکشن ہے. مسلم کانفرنس کو توڑا گیا. 2-3 ممبروں کے سوا اکثر ممبران وزیر اعظم صاحب سمیت، آزاد کشمیر میں وزراء سمیت وہ ہیں جو 2-3 مرتبہ اسمبلیوں میں میرے دستخطوں سے گئے ہیں. مجاہد اول کی تو بات ہی چھوڑیں، میرے اپنے دستخطوں سے بطور پریزیڈنٹ مسلم کانفرنس جو اسمبلی میں جاتے رہے ہیں، وزیر بشیر بنتے رہے، ان لوگوں کو میاں صاحب نے جبراً اٹھایا. وزارت امور کشمیر نے، کشمیر کونسل نے، PTV، نادرا، انٹیلیجنس بیورو، اور یہ سارا کچھ لگا رہا اور پیسے لگا کے دھاندلی کر گئے. تو اس الیکشن کو رک کیا گیا. یہ فیئر الیکشن نہیں ہے. دیکھیے، جب میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے اگر ہم مہاراجہ ہری سنگھ کی اسمبلی میں 100% نشست نہیں، اکثریت نہیں، 100% دینے کا 21 نشستیں ہمارے پاس تھی، کہ میں ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 70 کا الیکشن ہوا فیئر، پاکستان کی تاریخ کا فیئرسٹ الیکشن یہ یہاں نے کروایا. مجاہد اول کئی علاقے لیڈ سے جیتے. 1985 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروایا، ان کی اپنی جماعت نہیں تھی، مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی. پرویز مشرف نے 2-3 الیکشن کروائے، ان کی جماعت نہیں تھی، مسلم کانفرنس الیکشن جیتی. آج آپ پھر الیکشن کروا دیں، آج آپ متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن کروا دیں، آج آپ صدارتی الیکشن کروا دیں، ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو مسلم کانفرنس الیکشن میں اللہ کے فضل و کرم سے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ روز اول سے ہمیں روز منشور تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے، تحریک آزادی کشمیر ہے، ریاست کا تشخص ہے، ریاست کا جغرافیائی تشخص ہے، سیاسی تشخص ہے، ریاست کا مذہبی تشخص ہے، اور پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے، اور تکمیل پاکستان کا سفر ہے. تو ہمارا منشور 1932 سے پاکستان بننے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم اسی پر قائم ہیں اور لوگ ساتھ دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. عتیق صاحب، آپ خود یوتھ ایکٹیوسٹ رہے ہیں، یوتھ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو یوتھ ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اسی طرح سمجھتی ہے جس طرح آپ لوگ اپنے اس ٹائم پر سمجھتے تھے؟ اور دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو اس دوران جو ہے وہ ہم اس کے لیے شاید تیار نہیں تھے. یہ وقت سے پہلے سے یلغار ہو گئی. ہمارے سرکاری ادارے، ہمارے سیاسی ادارے، ہمارے سماجی ادارے اس بات کے لیے شاید تیار نہیں تھے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس ساری بات کے دشمن کو کنفیوژن سوٹ کرتا ہے. ہمیں تحریک آزادی کا تسلسل کے ساتھ سفر سوٹ کرتا ہے. دشمن جگہ جگہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، پتھر بچھاتا ہے، کیچڑ بچھاتا ہے، جگہ جگہ سے راستہ تبدیل کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، 2 بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کا جو بھی سلسلہ ہے تفصیل سے اس پر اپنی جگہ ذکر ہوتا ہے، لیکن 2 باتیں بنیادی یاد رکھیے. ایک یہ ہے کہ دشمن کی تمام تر سازشوں کے باوجود نئی نسل، اب برہان وانی 23 سال کی عمر کا آدمی ہے، نائکو، سبزوار، یہ 22-23 سال کی عمر کے لوگ ہیں. آسیہ اندرابی جیل میں بیٹھی ہیں، ان کے خامند کو 27واں سال ہو گیا ہے جیل میں، ماورائے عدالت جیل میں بیٹھے ہیں اور 27 سال ہو گئے. تو کشمیر کی نئی نسل کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بہت ہائیلی انڈوکٹرینیٹڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن 2 باتیں، ایک یہ کہ اسلام اور پاکستان کی محبت، دوسرا آزادی کا جذبہ،
اور تیسرا ہندوستان کی نفرت. یہ تین باتیں ہمارے یوتھ میں مشترک ہیں. ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, فکری اختلاف ہو سکتا ہے, جماعتی اختلاف ہو سکتا ہے, انتخابی اختلاف ہو سکتا ہے, حکومتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی نفرت ہر کشمیری کے دل میں. آج آپ فاروق عبداللہ کو سنتے ہیں. فاروق عبداللہ نے 70 سال شیخ محمد عبداللہ ان کے صاحبزادے, پھر ان کے پوتے عمر عبداللہ, انہوں نے ہندوستان کی سیاست کی. لیکن آج وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے باپ, ہمارے بڑوں نے غلطی کی تھی, قائد اعظم ٹھیک تھے, مسلم کانفرنس ٹھیک تھی. تو یہ جو بات ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ نئی نسل بہت زیادہ تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ ہندوستان کے خلاف کھڑی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سر, ہم نے مقبوضہ کشمیر کی بات تو کی. آپ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے, اور آپ کی جو فیملی ہے وہ کئی دہائیوں تک وہاں پر لیڈ کرتی رہی ہے. تو جو ٹورزم ہے اس کی بھی آپ نے بات کی تھی, تو ٹورزم کی پروموشن کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا, اور ابھی وہاں پر کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیے, آزاد کشمیر میں 2-3 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, جن کو میں نے اپنی دونوں مرتبہ وزارت عظمیٰ کے دوران ملکی اور غیر ملکی اداروں سے میں نے بات کی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ورلڈ بینک سے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی, اور باہر سے لا کے انویسٹمنٹ کروائی, اور وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کا بے پناہ پوٹینشیل ہے. دوسرا, آزاد کشمیر میں معدنیات کا, قیمتی پتھر کا بے پناہ پوٹینشیل ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو فارسٹ ویسٹ ہے اس کا بے پناہ پوٹینشیل ہے, اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ پانی جو ہے اس کا. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو سرپلس کر سکتی ہیں اپنے ریسورسز, اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ پورا کر کے آپ جو ہے سرپلس ہو سکتے ہیں. مشکل یہ ہے, دقت یہ ہے کہ جتنے خوبصورت علاقے ہیں کہ جن میں منرلز کا کام ہو سکتا ہے, پریشس اسٹون کا کام ہو سکتا ہے, یا ٹورزم کا کام ہو سکتا ہے, ان میں سے اکثر علاقے ہندوستان کے سمال آرم کے فائر ڈسٹینس میں, چھوٹے ویپن کے ڈسٹینس میں, اور وہاں لوگ مارے جاتے ہیں ٹورسٹ جو ہے. اسی لیے ہمیں وہاں سیکورٹی مہیا کرنی پڑتی ہے, اسی لیے جگہ جگہ چوکیاں کام کرنی پڑتی ہیں, اسی لیے باہر سے جانے والوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں, چونکہ ڈیفنس پاکستان کے پاس ہے. تو آزاد کشمیر ٹورزم کا بے پناہ پوٹینشیل. اس کے باوجود جو ہے ہم نے, مثلا میں نے اپنے دور میں یہ نیلم ویلی والی سڑک جو ہے چائنیز سے بنوائی تھی. تو جس سال ہم نے سڑک بنوائی, آپ کو ایک فگر دلچسپ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کہنے سننے میں آسانی رہے. تو اس وقت تک مجھے سرکاری طور پر بتایا گیا کہ 10,000 آدمی سالانہ نیلم ویلی جاتا ہے. سوری, 50,000 آدمی نیلم ویلی اس سے پچھلے سال گیا تھا. پہلے سال 8 مقام تک جب سڑک ابھی نیم مکمل تھی, نامکمل نہیں تھی, مکمل بھی نہیں تھی, نیم مکمل تھی, آدھی مکمل تھی, آدھی بن رہی تھی. تو دوسرے سال چائنیز سے جب ہم نے کام کروایا تو دوسرے سال 10,50,000 آدمی اوپر گیا ہے. یعنی پہلے 50,000, پھر 10,50,000, اور دوسرے سال جب میں نے معلوم کروایا تو انہوں نے کہا جی کہ 14 لاکھ آدمی اوپر گیا ہے, چونکہ ٹول پہ درج ہوتے ہیں, وہاں جگہ جگہ بیریئر پہ چیکنگ ہوتی ہے. تو پوٹینشیل بہت ہے. آزاد کشمیر میں توپاٹ سے لے کے سمانی میں جنڈی چوترا تک جگہ جگہ ایسے مقامات ہیں. پھر ہم نے اس کو پرائیویٹائز کیا, میں نے اپنے دور میں ڈس انویسٹ کیا, پرائیویٹ پارٹیز کو دیا, اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نیلم ویلی میں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں, اگر آپ جائیں تو آپ کو رہنے سہنے میں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں اسلام آباد کی, بری کی, پنڈی کی اعلیٰ ترین قسم کی فیسلٹیز وہاں دستیاب ہیں. لیکن یہ علاقہ فائر کی زد میں ہے, اور بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کا بھلا کرے, اس نے 2003 میں یک طرفہ طور پر سیز فائر کیا. تو اس کے بعد ہندوستان کو سیز فائر کا جواب دینا پڑا, ریسیپروکیٹ کرنا پڑا. تو وہ کچھ عرصہ آرام سے نکلا, ورنہ یہ ہندوستان کی طرف سے فائرنگ جو ہے سینکڑوں اور ہزاروں خلاف ورزی ہندوستان جو ہے سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو وہ لوگ بڑی مشکل سے, ہمارے بہادر لوگ ہیں, پیدائشی طور پر وہیں پیدا ہوئے, وہیں پلے, وہیں پڑے, وہیں مرے, تو وہ لوگ آباد ہیں. ورنہ اور کوئی ملک ہوتا تو وہ آبادی خالی ہو گئی ہوتی. اور ہندوستان کی خواہش ہے کہ سیدھا سیز فائر لائن کے اوپر سے آبادیاں ہٹیں, تاکہ جیسے وہ فوج اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے, یہ فوج بھی تنہا ہو. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہاں مردان کا فوجی ہے, یہاں روڑی کا فوجی ہے, سکھر کا ہے, رحیم یار خان کا ہے, لیا کا ہے, پشاور کا ہے, گجر خان کا ہے. یہاں جو فوجی کھڑا ہے پاکستان کا, وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بھائی سب موجود ہیں, آبادی موجود ہے. تو ہندوستان نے اس آبادی کو پیچھے ہٹانے کے لیے مسلسل فائر کیا ہے. تو وہ یہ بڑا سبب ہے ٹورزم ڈیولپ نہ ہونے کا, ورنہ باقی کوئی دقت نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. عتیق صاحب, آپ کے لائف اسٹائل کی اگر بات کریں تو آپ نے بیج لگایا ہوا ہے, بڑا اٹریکٹیو سا ہے یہ, اور وہ ڈفرینس ہے, اس کے اوپر میسج بھی ہے. یہ کیا کوئی کیمپین ہے یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ ایسے ہے کہ ایک وقت تھا جب آزاد کشمیر میں
کشمیر بنے گا پاکستان کا سلسلہ مجاہد اول نے شروع کیا تھا، وہ انہوں نے کراکری کے اوپر، فرنیچر کے اوپر، اسٹیشنری کے اوپر، اس طرح کے بیجز بھی تھے، در و دیوار اس طرح کے بیجز میں تھے، اس طرح کے بیجز تھے۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ ساری قوم کشمیر سے کراچی تک، آج شاداب یوحان موجود نہیں ہے، لیکن برہان وانی کی شہادت میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2-3 لاکھ کا مجمع ہے، نعرہ کون سا لگا رہا ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان کا۔ حالانکہ وہاں خود مختار والے بھی کھڑے، یاسین ملک صاحب بھی کھڑے، سعید علی گیلانی صاحب اور میرزا عمر فاروق صاحب بھی کھڑے ہیں، لیکن نعرہ کون سا لگ رہا ہے؟ مجاہد اول سردار ایوب خان کا دیا ہوا نعرہ، مسلم خان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اسی طرح بعد میں جب ہم نے محسوس کیا کہ ایسی بائل سی کیا بات کریں جس کو دنیا کو آرام سے بتا سکیں، تو پھر میں نے یہ اپنے دور میں یہ سرکاری طور پر نوٹیفائی کیا، سرکاری ملازمین کو پابند کیا کہ وہ اپنے سینوں پر یہ بیج لگائیں، اور یہ دنیا کی تمام زبانوں میں تقریباً ہم نے بنوائے، اور دنیا کے جس ملک میں ہم جاتے تھے اس ملک کا اس زبان کا بیج لگاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں اپنے ڈیلیگیشن کو کہتا تھا، خود لوگوں کو ریکویسٹ کر کے ان کے چیسٹ پہ پن کرتا تھا، اور یہ بیجز ہم نے ساری دنیا میں پھیلائے ہیں۔ جس دن کسی چائنیز کو ملنے کے لیے گئے تو یہ چائنیز زبان میں تھا، عرب کو ملنے کے لیے گئے تو عربی میں تھا، اس طرح تو یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہم نے کروائے۔ تو یہ میں نے بطور وزیر اعظم اس کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کیا اور اس کو بطور مہم جاری رکھا۔ آج بھی مسلم کانگریس کے کارکن جو ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے، انڈین ایمبیسی کے سامنے برطانیہ میں، فرانس میں، برسلز میں مظاہرہ ہوتا ہے، تو آپ کو بڑی تعداد میں ہمارے کارکنوں نہیں، دوسری جماعتوں کے کارکنان بھی، اللہ ان کو بھلا کرے، میں سب جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سینے پر یہ بیج دلچسپی سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں انڈینز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، گورو گالوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنی مائل سی، اتنی ہمبل سی بات ہے، اتنی محتاط سی بات ہے، بہت گہری سی بات ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو آپ اسے کہیں کہ خود پڑھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے اس میں جو تحریک حامی ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، جو تحریک مخالف ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اور عالمی برادری جو تحریک پر توجہ اس کو دینی چاہیے اور توجہ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے آج لداخ میں چین اور ہندوستان جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور عالمی میڈیا لداخ کا ذکر نہیں کر رہا، عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنا انڈیا اسٹیٹ آف ان کشمیر، کہ کشمیر میں، یہ کشمیر کا علاقہ ہے اور یہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ دائرہ پھیلتا گیا، اور آج ہندوستان جو ہے اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ وہ پچھلے مہینے ہم پر حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ شاہراہ ریشم کو بند کرنا چاہتا تھا، وہ بادشاہ ڈیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا، وہ سی پیک کو متاثر کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ بھلا کرے اس کا ہندوستان کا کہ جسے چائنیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اور چائنیز نے جواب میں مار کے ان کو حلیہ بگاڑ دیا، اور آرٹیکل 370 جو ہے اور اب وہ واپس اٹھا کے پھینک دیا، اور انکار کر دیا چائنیز نے کہ نہ ہم آبادی کا تناسب بگڑتے ہوئے مانتے ہیں، نہ جہاں ہم آئے یہاں سے واپس جاتے ہیں، نہ ہم آرٹیکل 370 کو مانتے ہیں، اور نہ ہی نئے ڈومیسائل جو آپ نے جاری کی ان کو مانتے ہیں۔ یہ شرائط ابھی چین نے رکھ دی ہے ہندوستان کے آگے۔ تو اس طرح یہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ سردار صاحب، آپ کا ایک ایسا مقام ہے کشمیر کے حوالے سے، ایک ایسا نام ہے، ایسا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کہ کوئی بھی حکمران ہو کشمیر کا، لیکن جو آپ کی بات ہوتی ہے وہ بڑی اتھینٹک سمجھی جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، دنیا بھی آپ کے موقف کو سمجھتی ہے اور آپ کی بات کو۔ اب مجھے بینگ اے جرنلسٹ صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ تحریک آزادی کشمیر، جس کا ہم بہت نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، جو 5 اگست 2019 سے جو لاک ڈاؤن کے بعد کی صورتحال ہے، اور کشمیریوں کا کوئی پرسان حال نہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا آبادکاری مودی وہاں پہ کر رہا ہے، 35A کا وہ خاتمے کا جو ہے وہ بات ہوئی، یہ سارے جو سلسلے چل رہے ہیں، تو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے ہندوستان کے مظالم کا ذکر کیا وہ بہت تکلیف دہ ہے، 1 سال ہونے والا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ایک قتل گاہ بنا ہوا ہے۔ یہ 8 to 9 ملین پیپل ہیں، 10 لاکھ فوج نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، ابھی 33,000 رضاکار اور آ گئے ہیں جو ہندو مسلم فسادات ابھی مہینہ 2 مہینے کے اندر کرانا چاہتے ہیں وہاں پہ مختلف علاقوں کے اندر، اور گجرات کا سین دہرانا چاہتے ہیں، اور 47-48 میں جموں میں جو سانبا کے جنگلوں میں 2-4 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، جو باقی وجہ سیالکوٹ میں آ کے آباد ہوئے، اور یہ گجرانوالہ ڈویژن میں لاہور میں، تو اس طرح کا منظر دہرانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن ایک اس کا دوسرا مثبت پہلو بھی ہے، ٹنل کے آخر میں ایک تھوڑی سی روشنی کی کرن بھی آپ کو دکھائی دیتی، وہ یہ ہے کہ اگر یہ تحریک کمزور پڑ جاتی، اگر یہ تحریک کا دم ہم ٹوٹ جاتا، اگر کشمیری تھک جاتے،
تو ہندوستانی فوج میں کمی واقع ہو جاتی. ہندوستانی فوج کی موجودگی، اس کے مظالم کی موجودگی، اسرائیل کے ساتھ مل کر اسرائیل کے غزہ میں ہونے والے تجربات کو دہرانا کہ آبادی کا تناسب بگاڑنا ہے، علاقے پر قبضہ کرنا ہے، اس ساری بات کے باوجود یہ ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک میں کمی نہیں آئی اور ہندوستان کو فوجیں کم کرنے کے بجائے مزید فوجیں لانا پڑ رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کشمیری ہندوستانیوں کا خیال تھا کہ دنوں کی بات ہے، پھر ان کا خیال تھا کہ ہفتوں کی بات ہے، پھر ان کا خیال تھا کہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کی بات ہے، لیکن ابھی سال پورا ہونے والا ہے کہ کشمیر کے چپے چپے پر کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، علاقے پاکستان زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، اس کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان مرد آباد کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اس پہلو کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے، کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ناکام ہوتے ہیں، لیکن ایک قدرت کا قانون ہے. اور قدرت کا قانون فطرت یہ ہے کہ انسانی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتی. اور 6 لاکھ کے قریب انسانی جانوں کی قربانی، ہزاروں عفت ماں عورتوں کی عزت اور آبرو کی قربانی، ہزاروں بچوں کی قربانی. ابھی آپ نے وہ ایک لاش دیکھی ہے جس پر 2.5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا، اپنے ذات جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، فوٹو، وہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ قربانیاں کیسے رائے گاہ جا سکتی ہیں؟ اس لیے تحریک آزادی کشمیر کا اچھا پہلو یہ ہے، ہندوستان بارہا کہہ چکا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، تیسرا ہفتہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنی ایئر چیف کو کہا تھا کہ تیار رہو اور کسی وقت بھی تمہیں اجازت ہے حملہ کرو پاکستان پر. کیوں نہیں حملہ کیا؟ اپنی فوج کو 2 مہینے پہلے سے کیا کہ رکھا ہوا ہے، کرو حملہ. اور DGSPR نے کہا کہ اللہ بسم اللہ تشریف لائیں، آپ بار بار باتیں نہ کریں، آپ آئیں اگر حملہ کر رہے ہیں آپ نے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج جو ہے وہ ہندوستان کی فوج تتر بتر ہے، ہندوستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ناگالینڈ نے اپنے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. چائنا ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں 7 ریاستیں ساتھ ہیں. ان 7 ریاستوں کے ساتھ جو پٹی جاتی ہے وہ 16 کلومیٹر کی ہے، اسے چکن نیک کہتے ہیں، مرغے کی گردن. وہ اس پہ وہاں چین اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایک ٹوٹل 16 کلومیٹر ہے. اگر کسی وقت چین نے چاہا تو 1-2 دن کے آپریشن سے 16 کلومیٹر میں چین قبضہ کر سکتا ہے. اگر چین قبضہ کر لے تو اروناچل پردیش، آسام، ناگالینڈ، منی پور، یہ جو 6-7 ریاستیں ہیں، میگھالیہ، یہ ساری ریاستیں ماؤسٹ ہیں اور وہاں اینٹی BJP حکومتیں ہیں. یہ راتوں رات آزادی کا اعلان کر سکتی ہیں، جس طرح بھوٹان کے، آسام کے اس کے یہ جو نیا نقشہ انہوں نے جاری کیا ہے تو چین نے وہ نقشہ قبول کر لیا ہے. 300-400 کلومیٹر علاقہ ہندوستان کے پاس ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. اب دیکھیے بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، یہ بھوٹان ہے، سکم ہے، یہ علاقے جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ساری ہندوستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور ہندوستان پر جوابی فائر کر رہی ہیں. ہندوستان کے علاقوں کو اپنا علاقہ ظاہر کر کے وہ کر رہی ہیں. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ تحریک آزادی کشمیر میں تاخیر کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ہندوستان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں پاکستان پر اس طرح کا کو حملہ کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو تاریخ کی بدترین غلطی کرے گا اور ساری زندگی کے لیے اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا. تو اس لیے تحریک آزادی کے انجام سے ہم پریشان ضرور ہیں، لیکن تحریک آزادی کے انجام سے مایوس نہیں ہیں. پوری طرح پر امید ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر آزاد ہوگی اور پاکستان اپنی جغرافیائی دفاعی سرحدات میں مکمل ہوگا. ہمارا جو پانی جگہ جگہ سے روکا ہوا ہے، ہمارے جو تجارتی راستے روکے ہوئے ہیں، ہمارا چین کے ساتھ تعلق کے راستے میں یہ دیکھیے نا، واخان کاریڈور ہے، سیاچن کاریڈور ہے. اب یہ بات بہت پھیل گئی ہے. اب یہ صرف آپ کے میرے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے، اب یہ ساری دنیا بیچ میں آ گئی ہے. اب بحری بیڑا ادھر سے حرکت میں آ گیا ہے. چین نے جواب میں کہا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ہانگ کانگ میں، ساؤتھ چائنا سی میں اور لداخ میں تینوں جگہ پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ساری اقتصادیات پر لگے ہوئے ہیں. ابھی دنیا کو پتہ لگا کہ انہوں نے دنیا کی جدید ترین جنگی تیاری بھی کر لی ہے اور دنیا ایک طرف لگی رہی، وہ دونوں بازو پر کام کرتے رہے. ان کی اکانومی بھی طاقتور ہو گئی اور ان کی دفاع بھی طاقتور ہو گیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. چائنیز سفیر کا BBC پر انٹرویو تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روز روز پاکستان کی دم پکڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے پیچھے دوڑتے اور بھاگتے ہیں. تو چائنیز سفیر نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. BBC پر انٹرویو چلا ہے اس کا. اس نے کہا کہ جس طرح آپ مغرب کے لوگوں کے لیے اسرائیل امپارٹنٹ ہے، اسی طرح پاکستان ہمارے لیے امپارٹنٹ ہے. یعنی بالکل مثال دے کر اسے واضح کیا کہ جس طرح آپ اسرائیل کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتے، اسی طرح ہم کبھی پاکستان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. تو آج اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ مستقبل کی جو سپر پاور ہے چائنا، وہ آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہندوستان پے در پہ، ہندوستان کے اندر کم از کم 25-30 علاقے کی تحریکیں چل رہی ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو لداخ کا نقشہ بتایا ہے کہ کسی وقت آپ کو
मटीरियलाइज होता हुआ दिखाई देगा और आपको पता लगेगा कि सुबह आप उठेंगे तो पता लगेगा कि ये नागालैंड ने तो आज़ादी का आपने देखा कि एग्जाइल हुकूमत कायम कर दी है और यौम आज़ादी हिंदुस्तान के साथ नहीं मनाया इन्होंने सब। हिंदुस्तान ने 15 अगस्त को बनाया है, उनने एक आध दिन आगे पीछे करके बनाया है। तो हिंदुस्तान के अंदर तोड़ फोड़ का अमल उनकी गलती की वजह से शुरू हो गया है। इसलिए कश्मीर की आज़ादी की तहरीक से हम मायूस नहीं है, पूरी तरह पुरुमीद है। तो बहुत पुरुमीद गुफ्तगू रही है आपके साथ कश्मीर के हवाले से। तो सर आप थोड़ी सी आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। आप अपना थोड़ी सी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइएगा। आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और आपको अपनी इन एक्टिविटीज़ के साथ फैमिली टाइम मिलता है या नहीं मिलता? और साथ साथ हमने ये भी आपके बारे में सुना है कि आप कॉलम भी लिखते हैं, कॉलम राइटर हैं, तो उसके लिए लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए कैसे टाइम मिलता है आपको? देखिए ऐसे है कि सियासत एक हमा वक्ती काम है, इसमें आपको कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। और सबसे पहले आपको जो लोग कुर्बानी का शिकार होते हैं वो खुशी से दें या नाराज़गी से दें, लेकिन सबसे पहले जो कुर्बानी की सियासत फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सही। जर्नलिज्म आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, डॉक्टरी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग पार्ट टाइम कर सकते हैं, चूँकि जो इस तरह आप 8वीं में पढ़ते हैं वही PhD करते हुए भी पढ़ते हैं। लेकिन सियासत में ये बात नहीं है। सियासत में ये अवाम उन्नास के साथ और कौमी मसाइल के साथ वाबस्ती का मामला है। हर नए मोड़ पर एक नई साइंस जो है वो सीखता ने आपके लिए तैयार खड़ी होती है मुकाबला करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी फैमिली को कुर्बानी देनी पड़ती है, आपके बीवी बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ती है, आपके ज़ाती दोस्त साथी अगर हैं कोई तो उनको कुर्बानी देना पड़ती है, आपको अपनी ज़ाती जो आराम और आसाइश है वो कुर्बान करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने, हमारे लीडर भी मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान हैं, उन्हीं के जूतियाँ सीधी करके हमें सियासत सीखी है। तो हमने यही देखा है कि इसे फुल टाइम आपको पॉलिटिक्स में रहना पड़ता है और उसकी वजह से आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा बर्ड जो है, सबसे ज़्यादा दबाव जो है, सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी देना पड़ती है वो आपके बीवी बच्चों को देना पड़ती है, और वही अशर हमारे साथ भी है। और अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को आप कैसे वो टाइम चलते देते हैं? फिरते उठते बैठते कुछ ना कुछ करते हैं। वो मुझे हो जाता है। कॉलम लिखने का भी शौक है। कई कश्मीर पर सीरीज़ ऑफ TV प्रोग्राम भी किए हैं बाज़ चैनल्स पे, और कॉलम भी लिखे हैं, और लिखे भी नए ऐसे मौजू पर हैं कि जो मौजू अभी तक मुल्क में पूरी तरह खुल कर ज़ेर बहस नहीं है, लोगों के जहन में ज़रूर है। उसका नाम मैंने मिलिट्री डेमोक्रेसी रखा था। तो लोग पूछते थे क्या चीज़ है, क्योंकि दुनिया की किसी किताब में, किसी डिक्शनरी में, किसी इंसाइक्लोपीडिया में भी ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो मेरे कॉलम का उन्वान था मिलिट्री डेमोक्रेसी। तो मैंने उन्हें कहा कि जब तक फ़ौज और सिविल इदारों का तालमेल पैदा नहीं होता उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे दिफाई और जमहूरी इदारे उनका करीबी तालमेल ना हो, अब चूँकि मार्शल लॉ के मुतम्मल नहीं हो सकते, फौजी हुकूमतों के मुतम्मल नहीं हो सकते, अब तो आपको जमहूरी निज़ाम ही चलाना है। लेकिन जमहूरी निज़ाम कौन सा चलाना है, पहली बात तो ये है, वो मेरे ख्याल में ये मौजूदा शक्ल में जमहूरी निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। एक तो इसमें तब्दीली लेके आनी है निज़ाम में, और दूसरा मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, चूँकि हमारा मुल्क जो है ये डिफेंस ओरिएंटेड है, चारों तरफ से आपको ख़तरात हैं, माशी ख़तरात नहीं है, समाजी ख़तरात नहीं है, आपको सबसे बड़ा ख़तरा दिफाई ख़तरा है, मशरक़ी बाज़ पर भी, मगरबी बाज़ पर भी, इधर भी उधर भी। तो उसके लिए चाहिए कि जिस तरह कभी कभी अमरीकी कहते हैं कि जनरल कोलिन पावेल को रिटायर किया, एक सर्विंग जनरल को, और जाके सेनेट का मेंबर बनाया और अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा बनाया। अब अमेरिका में क्या ज़रूरत है जनरल को वज़ीर ख़ारजा बनाने की? वहाँ तो एक थिंक टैंक में जाएँ, आपको तो 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म का वहाँ से आप दरियाफ़्त कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कि उनको ज़रूरत थी इस बात की कि दुनिया में जो जदल बहुत हो रहा था, तो पाकिस्तान चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। तो मैंने इस मुस्तक़बिल के इस्तेकाम के हवाले से मिलिट्री डेमोक्रेसी के उन्वान से कॉलम लिखे हैं। तो अभी कभी कभार वक्त मिलता है तो लिखता हूँ। अच्छा, आपका अरबिक लैंग्वेज की तरफ भी इंटरेस्ट है, आपने वो भी पढ़ी, उसको भी सीखा आपने, तो ये कैसे है आपका उस तरफ ध्यान कैसे गया कि आप अरबिक लैंग्वेज को पढ़ें, उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ फिर? वो ऐसे था, दो बातें थी कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने अरब दुनिया के साथ रवाबत को इस्तेमाल करने के लिए एक कैंपेन शुरू की थी अपनी हुकूमत के दौरान, और वो ये थी कि कश्मीरी तलबा के लिए स्कॉलरशिप लिए जाएँ, कश्मीरी असातिज़ा के लिए स्कॉलरशिप लिए जाएँ, और दुनिया जहान में कश्मीरियों को भेजा जाए, और वहाँ से अरब असातिज़ा मंगवा के यहाँ, एक तो ये कि कुरान की ज़बान, हदीस की ज़बान, मज़हब के साथ कुर्बत, और दूसरा अरब दुनिया के साथ रवाबत। तो ये जो हमारे दीन की ज़बान है उसको सीखने सिखाने का, उस सिलसिले में सऊदी अरब की हुकूमत ने 70s में जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब जो थे इक़्तिदार में थे, तो जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए 6 स्कॉलरशिप थे सऊदी अरब के, 6,
اور آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے 30 اسکالرشپ تھے 30. تو مجھے مولانا کوثر نیازی مرحوم نے سنایا. ہم ان کے پاس ایسی نیاز بندی کے لیے جایا کرتے تھے, بیٹھتے تھے لائبریری میں ان کے گھر میں, تو وہ بھی تشریف لاتے تھے مجاہد کے پاس. تو ان سے ہم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے کہا وزیر مذہبی امور کی حیثیت سے شکایت کی کہ آزاد کشمیر چھوٹی سی جگہ ہے, وہاں 30 اسکالرشپ آپ نے دیے ہیں, اور پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اس کے لیے 6 اسکالرشپ ہیں. تو کہنے لگے کہ سعودی گورنمنٹ نے جواب دیا میرے کاؤنٹر پارٹ نے, وہ جگہ چھوٹی ہے لیکن لیڈر بہت بڑا ہے, سردار وقیع خان کا نام دیا. تو وہ جب اسٹوڈنٹس جانے لگے تو پھر اس میں میں بھی شامل تھا, لیکن وہاں پر وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکے, اس لیے کہ وہ 6 سال کا کورس تھا اور 2 سال ہم نے کیے. باقی بعد میں پھر مجاہد اول کی گرفتاری ہو گئی, 1.5 سال قید و بند ہو گئی, افراتفری ہو گئی, سفر کرنا مشکل ہو گیا. تو اس طرح کی صورت تھی. اور عربی سے دلچسپی تو دیکھیے مجاہد اول خود جو ہیں وہ اردو, انگریزی, عربی, فارسی, اٹالین, بنگالی اور سنسکرت 7 زبانیں زندگی میں بولتے رہے جی. اور انگریزی کو پر ان کو اتنا عبور حاصل تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب لوگ انگریزی غلط بولتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. تو ایک انگریز خاتون اسٹیج کنڈکٹ کر رہی تھی, تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہندوستانی پاکستانیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بجائے طور پر جب یہ احساس ہوا کہ پیچھے مڑ کے ہندوستانی پاکستانیوں کو ایشین باشندوں کو گورے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تقریب میں کہا ہے, تو بجائے نے کہا کہ میں نے ایشینز کی بات نہیں کیا ہے, میں نے آپ انگریزوں کی بات کیا کہ جب آپ انگریزی غلط بولتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان کی الگ خود اپنی تعلیم بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی, بہت مختصر تعلیم تھی, لیکن اللہ نے ان کو کئی زبانوں پر عبور دیا تھا. تو یہ زبان جو ہے مذہب کی زبان ہے, قرآن کی زبان ہے, وہ بھی تھوڑی بہت سیکھنے سکھانے کا موقع ملا. حریت کانفرنس اگر اسٹرانگ ہوگی تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ حریت کانفرنس جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا زیادہ اچھے طریقے سے مسئلہ کشمیر کو وہ دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے, موجودہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے, موجودہ تحریک آزادی کشمیر کی اجتماعی قیادت کا جو ادارہ ہے وہ حریت کانفرنس ہے. اور صرف ہم نہیں کہتے بلکہ برٹش اور امریکن فارن آفیسز جو تھے, وزرائے خارجہ, ان کی امور خارجہ کی وزارتیں, وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرتی رہیں, ان کو دنیا میں بلاتی رہیں. حریت کانفرنس کے نمائندگان جو ہیں وہ ساری دنیا میں وفود میں جاتے رہے. آزاد کشمیر چیپٹر تھا, پاکستان چیپٹر تھا, ایک عالمی سطح پر برسلز میں, برطانیہ میں اور واشنگٹن میں کشمیر سینٹر کھلے ہوئے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ حکومتوں کی پالیسیز میں کچھ تبدیلی آئی, جس کے نتیجے میں یہ جو جن باتوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ادارے کی صورت میں ہمیں موجود رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ساری توانائی اس کے ذریعے استعمال کریں. دیکھیے کشمیری جو سری نگر کا کشمیری ہے, جموں کا کشمیری ہے, لداخ کا کشمیری ہے, جب وہ بات کرے گا آزاد کشمیر کا جو کشمیری ہے اس کا اپنا ایک رول ہے, گلگت بلتستان کا جو کشمیری ہے اس کا اپنا ایک رول ہے, جو مہاجر جموں کا کشمیر ان کا اپنا رول ہے, کشمیری تارکین وطن کا رول ہے. لیکن اس وقت تحریک جو ہے وہ سری نگر میں چل رہی ہے. اس وقت حریت کانفرنس کا طاقتور ہونا, مضبوط ہونا, تحریک آزادی کے, حکومت پاکستان کے, خطے کے اور ان تمام عالمی حکومتوں کے مفاد میں ہے جو مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل چاہتی ہیں. اس لیے کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتی ہے. ہندوستان کی غلامی سے اور تسلط سے آزادی ملے گی اور کشمیر انشاءاللہ ہندوستان کو رشتہ دیوار پڑھنا پڑے گا. جلد یا بدیر اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو, یہ جو 2 کروڑ لوگ ہیں, انہیں محکوم نہیں رکھا جا سکتا, مظلوم نہیں بنا کے رکھا جا سکتا, انہیں آزادی دینا پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کا سورج کسی بھی وقت طلوع ہو سکتا ہے. ہماری محنت سے اپنی جگہ, کشمیریوں کی قربانیوں سے اپنی جگہ, لیکن ہندوستان کی حماقتیں ہو سکتا ہے تحریک آزادی کشمیر کو مزید کشمیر کے کلچر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی, وہ رہ گئی ہے, وہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے اس پہ ہے. تو اسی طرح میرا خیال ہے کیونکہ آپ کا کلچر کا شعبہ ہے تو آپ ہی کلچر کے حوالے سے, کشمیری کھانے بڑے لذیذ ہیں, اس حوالے سے کوئی اوتھینٹک کھانوں کا بتائیں, کشمیری کھانوں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں, کوئی آپ بتائیں اپنے حوالے سے آپ کو کیا پسند ہے اور سب سے اچھی ڈشز کون سی ہیں؟ دیکھیے میری پسند اور ناپسند کی بات اور ہے, اس لیے کہ میں بہت بھاگ دوڑ کرنے والا آدمی ہوں, کوئی ایک وقت کھانا کھاتا ہوں, کبھی وقت پہ نصیب ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن کشمیر کا کلچر بہت رچ ہے. صحیح. مثلا میں آپ کو اس کے کھانے پینے کی اگر باتیں بتاؤں تو اگر اچھا کوک سری نگر کا آپ کو ملے تو وہ صرف جو مٹن ہے, ایک مٹن, اس کی 46 ڈشیں بناتا ہے. اچھا. اس میں بیف نہیں ہے, اس میں باقی چیزیں نہیں ہے, چکن نہیں ہے, صرف مٹن کی 46 ڈشیں بناتا ہے. اور کی اوتھینٹک ڈشز جو ہیں جی کشمیر کی. تو ویسے جو ہے وہ معروف جو ہے گشتابہ ہے, تبک ماس ہے اور میتھی ماس ہے اور فلاں چیزیں. لیکن جس طرح لبنان کی سویٹ ڈشز میں ورائٹی ہے,
اسی طرح کشمیر کے کھانے میں اتنی ورائٹی ہے کہ ایک دفعہ پیر صاحب بگاڑو کو ایئرپورٹ لے گئے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ہمارے مہمان تھے، تو پیر صاحب نے شاید کشمیری کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، بڑی مرنجہ طبیعت کے آدمی تھے، ہم ذرا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، تو پوچھنے لگے کہ صحیح یہ بتائیں کہ ہم نے شام کو واپس جانا ہے، ایئرپورٹ ریسٹ ہاؤس میں تھے، یا واپس جانا ہے یا رہنا ہے؟ ہم نے کہا نہیں پیر صاحب آپ نے رات تو رہنا ہے، کچی سڑکیں، راستہ خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم رات کو کیا کشمیری کیا کھاتے ہیں؟ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پوچھنے لگے، میں نے کہا بڑے آدمی ہیں، پتہ خدا نے کیا کہیں، میں نے کہا سر آپ بتائیں، اپنی پسند بتائیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کہ نہیں آپ بتائیں کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، ایک آدھ وقت میں چاول ضرور کھاتے ہیں، پہاڑ کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے آپ ایسے کریں کہ دن کو جو آپ نے کھانا میں کھلایا ہے یہ کھانا شام کو ہمیں گرم کر کے دے دیں مہربانی کر کے۔ ایک پیر صاحب پکاڑنے کا، مخدوم زادہ حسن محمود صاحب بھی تھے، جنیجو بھی تھے، تسیم نواز گردیزی بھی تھے، نواب راشد بھی تھے حیدرآباد سے، یہ سارے لوگ دلکوٹ میں مجاہد اول نے دعوت دی تو ہمارے مہمان تھے، 2-3 دن رہے۔ شام کو رات کو پیر صاحب نے پوچھا کہ بالکل خیال نہیں رہا ہمیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں، کہ اللہ کہ سائیں یہ آپ پہاڑ کے لوگ کشمیر کے لوگ صبح ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا پیر سائیں جو آپ حکم کریں وہ ناشتہ بن جائے گا۔ میں نے کہا ملک کا بہت بڑا آدمی ہے، خدا جانے کیا ڈیمانڈ کرے، وہ رات کو یہاں پہاڑ میں کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا آپ بتائیں، انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا نہیں جی ہم تو رات کی سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں، جو بعض کشمیری کے روم میں ٹھنڈے چاول کھائے جاتے ہیں، بعض میں رات کی جو ٹھنڈی روٹی ہے چائے کے ساتھ کھائی جاتی ہے مکئی کی، بعض تازہ روٹی کھاتے ہیں، بعض سالن استعمال کرتے ہیں، بعض انڈا پراٹھا استعمال کرتے ہیں، تو آپ بتائیں۔ تو کہنے لگے یہ جو کھانا میں شام کو آپ نے کھلایا ہے یہی کھانا صبح گرم کر کے آپ دیتے تھے۔ صحیح۔ تو گویا ایک اچھا کشمیری کھانا انہوں نے دوپہر کو کھایا، وہی رات کو کھایا، وہی صبح گرم کروا کے کھایا، کیونکہ انہوں نے پہلی بار کھایا تھا۔ یہ تو آپ کو کھانے پینے کی بات ہے۔ صحیح۔ آپ اس کے معاشی جو اقتصادی کلچر ہے اس پہ آ جائیں۔ اب کشمیر میں جو ہے آپ کو یہ ایک شال بنتی ہے، شاتوش ہے، صحیح، کشمیر میں ہینڈی کرافٹ ہے، کشمیر میں ڈیکوریشن کا سامان ہے، یہاں کچھ چیزیں شاید پڑی آپ کو دکھائی دیں، بالکل آپ کے گھر انٹر ہوئے ہم نے پیپر معاشی کی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ساری دنیا میں ہر چیز کی کاپی ہوتی ہے، لیکن ساری روئے زمین میں وہ چند چیزیں جو کشمیری اپنے گھر میں عام کشمیری بناتا ہے اس کی امریکہ میں، جاپان میں، کوریا میں آج تک کوئی کاپی نہیں ہو سکی، وہ اسی طرح ہیں۔ اور یہ حضرت شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے 700 سال پہلے، تو حضرت شاہ ہمدان نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا، اس زمانے سے لے کے آج تک 700-800 سال میں اس کی کوئی کاپی نہیں کر سکا، یہ اس کا یہ کلچر ہے۔ اس کی اپنی موسیقی ہے، ہمارے ایک سنتور بجانے والے تھے سبحان راتھر صاحب، وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ آدمی بھی تھے، تو میں باہر ایک لے کے گیا، ایک علامہ جواد جعفری صاحب اور میں ہم ایک گروپ لے کے گئے، ثقافتی اس کا تھا پروگرام تھا، وہاں رات رات میں ہم نے پروگرام کیا، عطا اللہ قاسمی صاحب بھی تھے، امجد اسلام صاحب بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو ادھر سے میرے ساتھ بھی یہ گروپ گیا ہوا تھا، تو سکھ بھی آئے ہوئے تھے، ہندوستان سے مشاعرے سے، ہندو بھی آئے ہوئے تھے، باقی لوگ بھی، بڑا مشاعرہ تھا، اور اس میں موسیقار تھے، گائیکار تھے، فنکار تھے۔ تو اس میں جب سبحان راتھر نے وہ ایک ان کی ٹانگ بھی نہیں تھی، کٹی ہوئی تھی، تو جب انہوں نے سنتور بجانی شروع کی کشمیری میں تو پتہ لگتا تھا کہ وجہ طاری ہو گیا ہے اس حال کے اندر، سمجھ کسی کو کیا آنا تھا کیونکہ وہ کشمیری دھنیں تھی، لیکن ایسی وہ ساز اور آواز کا جادو تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا اپنا میوزک ہے، کشمیر کا اپنا لباس ہے، کشمیر کے اپنے ہینڈی کرافٹس ہیں، کشمیر کی اپنی خورد و نوش ہے، کشمیر کی اپنی ایک تاریخ ہے، کشمیر کی اپنی ایک روایات ہیں۔ سر یہاں پر ایڈ کرتی چلوں گی، شاتوش شال کی آپ نے بات کی، یہ کشمیر سے باہر تو سنا ہے بہت ایکسپینسو ملتی ہے، تو کشمیر میں کیا اس کی پرائز ہے اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس چیز سے تیار کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لداخ کے علاقے میں جو جھاڑی دار، گھنے جھاڑی دار، کانٹا دار جھاڑیاں ہیں، ان علاقوں میں جو دمبے پلتے ہیں، اچھا، وہ دمبے جب گزرتے ہیں وہاں جھاڑیوں سے تو ان کے بہت نوکدار کانٹے ہیں، ان نوکدار کانٹوں کے ساتھ جو ان کے بالوں کے ریشے اترتے ہیں، وہ ریشے بعد میں وہاں کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے چن لیتے ہیں ان ریشوں سے، وہ ہے کہ دھاگے کے اندر سے بھی نکلا ہوا دھاگا ہے اس سے تیار ہوتی، اس لیے بہت سافٹ اور سافٹ نہیں ہوتی۔ یہ جو ایک شاتوش ہے سردی کے موسم کے اعتبار سے کمبل کا کام کرتی ہے، لیکن والیوم کے اعتبار سے چھوٹی انگوٹھی سے گزر جاتی ہے بالکل ایسے، اور ماچس کی ڈبیا میں بند ہو جاتی ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ جو وائلڈ لائف کا معاملہ ہے، پرنس چارلس جب آئے، میں وزیر اعظم تھا تو میں نے ان کو دینے کے لیے تیار کی اور منگوائی، کشمیر سے منگوائی، بڑی قیمتی۔ تو جب دینے لگا تو آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا بھائی یہ جب جائے گی یہ ٹی وی شی پر جائے گی تو شور ہوگا کہ یہ وائلڈ لائف کا بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ جنگلی حیات زیر بحث آئے گی اور آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا۔
وہ پھر ہم نے روک لی. تو پھر ہم نے اور کوئی چیز ان کو کوئی ہینڈی کرافٹ وغیرہ کوئی چیز پرنس چارلس کو وہاں پریزنٹ کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا کلچر ہے یہ ہر اعتبار سے آپ اگر ہندوستان کے شاعر دیکھیں, ادیب دیکھیں, دانشور دیکھیں, موسیقار دیکھیں, ہندوستان سارے کے, ان میں سے غالب اکثریت کا تعلق جموں و کشمیر کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح صوفیہ کرام کو آپ دیکھیں, تصوف کو آپ دیکھیں, اور پھر مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم جو صوفیہ آپ کو ملیں گے, غیر مسلم مسٹکس ملیں گے, ان کی بڑی تعداد بھی آپ کو کشمیر میں ملے گی. اور یہ جو مذہبی رواداری ہے یہ بھی اس کلچر کا حصہ ہے, خاص طور پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ جو آپ کو انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا, اس میں پاکستان ہندوستان میں جو علاقے آئے ہیں, یہاں پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے بھی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جھگڑے لگے رہتے تھے. کشمیر واحد علاقہ ہے جہاں 700 سالوں میں آپ کو کوئی مذہبی, لسانی, علاقائی, گروہی, قبیلائی فسادات نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک کشمیر کی ثقافت کا حصہ ہے. تو کشمیر کی منفرد ثقافت ہے اور بڑی قدیم ہے اور ہزاروں سال سے موجود ہے. اس لیے اس کے جس پہلو پر بھی آپ غور کریں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ کشمیر کا لباس ہے. اس شاتوش کا تو ہم نے ذکر کیا, چادر کا, اسکارف کا ذکر کیا, لیکن باقی بھی جو لباس ہے مردانہ زنانہ, کشمیری کڑھائی ہے, بہت کشمیر وائبرنٹ قسم کے کلرز ہوتے ہیں جی, اس میں. بڑے 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 پرکشش اور بڑے جاذب نظر جو ہے وہ اس کا ایمبرائڈری کا کام ہے. تو اس طرح کشمیر کا کلچر بہت رچ ہے, ہر اعتبار سے رچ ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ کلچر پہ تو ایک پورا پروگرام سردار صاحب کے بالکل ایک الگ سے پروگرام ضرور کریں گے ہم اس پہ. یہ سردار صاحب سدرا جو ہیں یہ ایک اور پروگرام بھی کھابے کے نام سے کرتی ہیں, کشمیری کھابے بھی آپ ایک پروگرام کریں اور سردار صاحب کے ساتھ کریں. بالکل ضرور. زیادہ نہیں, آپ کو کبھی کشمیری کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اس وقت آپ دوستوں کو کشمیری کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. جی ویورز, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہم نے بھی پروگرام دیکھا, ہم نے پروگرام کنڈکٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ سردار عتیق صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے. تو یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں نہ صرف دین پہ بات کی, نہ صرف ہم نے کشمیر کے کلچر پہ بات کی, ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کی, پاکستان کی فارن پالیسی پہ بات کی, آزاد کشمیر کی سیاست پہ بات کی. اور ہم نے ایک بات جو محسوس کی ان کی گفتگو سے وہ یہ کہ جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے, اور خاص طور پہ یہ جو گھرانہ ہے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور خاص کرم ہے اس فیملی پہ, کہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا بڑا نہیں ہوتا. لیکن سردار عتیق صاحب کی گفتگو سن کے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے باپ کا بیٹا بھی بڑا ہو سکتا ہے. اور سردار عتیق صاحب نے اور جو ان کی اچیومنٹس تھی اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی, ان میں ایک امید بھی تھی, ایک پیغام بھی تھا, اور پوری دنیا کے لیے پیغام تھا, پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام تھا, آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا. اور اس میں ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ اس میں ایک ہوپ تھی, ایک امید تھی کہ کشمیر آزاد ہوگا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی آزادی کی شمع کو جلتا ہوا دیکھیں گے, اور پورے کمیونٹی جو پورے جوش و خروش کے ساتھ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. اور یہی نعرہ مسلم کانفرنس کا ہے, یہی سردار عبدالقیوم صاحب کا تھا, یہی سردار عتیق کا ہے, اور یہی ہر ایک کشمیری کا اور ہر پاکستانی کا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا انشاءاللہ. ویورز, ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.